बिलाहिर फुरकान मामू की बेटी की मंगनी की रात उससे हयात से बात करने का फैसला किया। वो कॉफ़ी बनाकर उसके पास आया तो उसने देखा हया ने वही मोतियों वाले इयरिंग्स पहन रखे थे जिनकी वजह से आयशे बहुत हर्ट हुई थी। वो दोनों छत पे झूले पे जा बैठे तो उससे तईब हबीब का जिक्र छेड़ा कि वो उसको कैसे जानती है। अब्दुल रहमान पाशा, उम्मतुल हबीब पाशा का बेटा। हया की बात पर वो चूका। अब्दुल रहमान, ओह, वो गलत समझी थी। उससे तईब हबीब की तस्वीरों को अब्दुल रहमान समझा था। वो तो तस्वीर ही नहीं बनवाता था, सिर्फ एक तस्वीर थी बहारी के पास उसकी, वरना घर में तो सारी तस्वीर तईब हबीब की थी। जवाब में उसे पूरी रोहतास सुनाई गई। वो बिल्कुल खामोशी से सुनी क्यों, वो सब पहले से जानता था। सो क्या तबसरा करता, सिर्फ एक बात नहीं थी। हया ने पाशा बेबी कॉफ़ी उल्टी थी। वेरी गुड। पाशा बे ने ये बात नहीं बताई थी, मगर वो अपनी बीवी की उदारदार सलाहियतों को कैसे भूल गया। हया ने अभी तक वो यूएसबी फ्लैश नहीं खोली थी। सो वो चंद आदमी सच्ची आधी फर्जी वजाहतों से उसको वक्ती तौर पे मुतमईन करके बात ख़त्म करी है। असल बात ये थी कि उनके दरमियान इतबार का रिश्ता कायम हो चुका था। हया ने अपनी तरफ की सारी कहानी सुना डाली थी। वो भी अपनी कथा सुना चुका था, मगर हया ने अभी वो सुनी नहीं थी। सुलेमान मामू को जाने किस बात पे रोहिल पे शक पड़ गया था। उन्होंने उससे पूछा मगर वो दामन बचा गया। उसे अपनी डील निभानी थी, मगर मामू को इल्मी हो ही गया। उनकी रोहिल से अच्छी खासी बहस हुई और फिर वे एकदम ठहर से गए। फातिमा मोमानी और हया पे वो दिन बहुत भारी थे। वो दोनों दुख से निढाल थी। क्या हुआ जो सुलेमान मामू उनके बुरे दिनों में उनके साथ नहीं थे, और मम्मी तो उनका साथ दे सकते थे ना। वो जानता था जब बाप नाकारा हो जाता है तो रिश्तेदार बदल जाते हैं। उससे हया को अपने रिश्तेदारों से होशियार रहने का कहा, और फिर हालात ऐसे बनते गए कि हया ने अपने बाप के ऑफिस जाना शुरू कर दिया। उससे जिहान से मदद मांगी, मगर वो फ़ौरन पीछे हट गया। उसको चंद दिन में वापस सुर्खी चले जाना था, इसलिए बेहतर था वो खुद को अपनी बीवी की बेसाखी ना बनाए। आजकल उससे हया से उसकी कार ले रखी थी। उसे अपने कामों के लिए जाना होता था, सो उसे ये कार हथियानी थी। और हया को इरिटेट करना दुनिया का सबसे आसान काम था। वो उसकी डिक्टेशन से इतना तंग पड़ी कि कार की चाबी असुद उसके हवाले कर दी। उस रात जब वो घर वापस पहुंचा तो देखा वो सीढ़ियों पे सर झुकाए बैठी थी। करीब पहुंचने पे हया की गाड़ी में उससे देखा वो रो रही थी। वो एकदम बहुत परेशान हो गया। शायद उससे वीडियो खोल ली हो और अब उससे नाराज़ हो। वो कुछ भी बताए बिना अंदर भाग गई। उससे फ़ौरन मम्मी को जा लिया। उनकी ज़ुबानी मालूम हुआ कि फुरकान मामू ने वही किया था जो हमेशा करते थे। उससे बहुत दुख हुआ। सोचा सुबह हया से बात करेगा, मगर सुबह वो जल्दी ऑफिस चली गई। सो दोपहर में उससे हया को लंच पे बुलाया। उससे अपनी बीवी को कुछ खास बताना था। जब वो बता चुका तो खाना आ गया। वो निकाब के अंदर से बहुत इत्मीनान और सुकून से खा रही थी। फिर एकदम वो बोली, तुम्हें अच्छा लगता है मेरा यूँ निकाब लेना। वो बेख्तियार चौंका और फिर उसे ताकीद तो कर दी, मगर वो लज गया था। क्या वो निकाब उसके लिए करती थी? वही पुरानी शक करने की आदत। वो वाक़तन कदरे बेयकीन हो गया था। फिर भी उससे सोचा कि जाने से कल हया से इस बारे में बात ज़रूर करेगा। जिस दिन उसके नाना की बरसी थी, उस शाम फातिमा मुमानी ने उसे लॉन्च में रोक लिया। वो ज़रा जल्दी में था, मगर इतना भी नहीं कि उनकी बात ना सुनता। अभी उसकी फ़्लाइट में भी वक्त था। मम्मी को उससे सुबह ही बता दिया था और आया को बता देगा अगर मुलाकात हुई। नहीं तो मम्मी बता देंगी। क्या तुम हया को समझा नहीं सकते? फातिमा उमानी बहुत मान से उसको कह रही थी कि वो हया को समझाएं ताकि वो अपनी जिद छोड़ दे। वो तहम्मुल से सुनता गया। हया आ गई तो मुमानी चली गई। दोनों के दरमियान सारा तनाव था। उनके जाने के बाद कुछ सोचकर वो उसके पास आया। उस रात बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। उस बरसी बारिश के दौरान उससे हया से जानना चाहा, आया वो उसके लिए अपना निकाब छोड़ सकती है। उससे ये नहीं कहा कि वो ऐसा चाहता है, बस यही कहा कि अगर वो ऐसा कहे। मगर चंद ही लम्हों में उसे अंदाज़ा हो गया कि वो उसके लिए ये सब नहीं कर रही। उसे जिहान की मोरल सपोर्ट भी दरकार नहीं थी। उससे खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। अब मज़ीद क्या परखना। कोई वजाहत, कोई उम्मीद, कुछ भी थमाए बगैर वो वहाँ से चला आया। उससे जाना था। उसका काम उसके इंतज़ार कर रहा था। यहाँ से उससे पहले इस्तांबुल जाना था। अगर वहाँ कुछ करने को ना रह गया तो वहीं चला जाएगा जहाँ के बारे में चंद रोज़ कभी वो हया को बता चुका था। वो उस पाक स्पाई की तरह किसी गुमनाम कब्र में नहीं दफन होना चाहता था। अगर वो वापस नहीं आता तो कम से कम उसकी बीवी को इतना तो मालूम हो कि उसकी कब्र कहाँ ढूंढनी है। बाप तेरा
ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کی ایک جانب لڑکا دیا۔ ولید کی گاڑی سن سے آگے بڑھ گئی، وہ اونھے منہ نیچے گری تھی، دایاں گھٹنا دایاں پاؤں بہت زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا، وہ شاید سیڑھیوں پہ گر گئی تھی، پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شل سا ہو گیا تھا۔ امی! وہ درد سے کراہی، ہونٹ اور ٹھوڑی پہ جلن سی ہو رہی تھی، بدقت اس سے سیدھے ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا، ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی! کوئی دور کہیں اسے پکار رہا تھا، اپنا دکھتا سر سہلاتے ہوئے وہ بامشکل اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا، مگر وہ ٹکر کھا کر سڑک کی ایک طرف گر گئی تھی، سو بچ رہی۔ اسے کندھے پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا، کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے آوازوں کے ساتھ اس سے گردن موڑی، سفر دور سے بھاگتا آ رہا تھا۔ ولید کی گاڑی کہیں نہیں تھی، پارکنگ ایریا میں اندھیرا چھا رہا تھا، اور تب اس کی نگاہ روش پہ پڑی جہاں سے ابھی ابھی ولید کی گاڑی گزری تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں، اور دوسرے ہی پل اس کی ساری توانائی جیسے واپس آ گئی، وہ بدحواس سی ہو کر اٹھی۔ تایا! ابا! قدرے لڑکھڑا کر چلتی وہ ان تک پہنچی، وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے، ان کو چوٹ کس طرح سے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا، وہ نیم آنکھوں سے کرا رہے تھے۔ تایا ابا! تایا ابا! وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی، سفر دوڑتے قدموں سے اس تک آیا تھا۔ بڑے صاحب! یا اللہ! وہ آپ کو پکار رہے تھے، آپ سن نہیں رہی تھیں؟ اسے پریشانی سے حیا کو دیکھا، پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا۔ ان کو گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر! او خدایا! وہ مجھے بچاتے بچاتے! شدت جذبات سے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اپنے ہاتھ اس سے تایا ابا کے ماتھے سے ابلتے خون پہ دبا کر رکھے تو لمحوں میں ہاتھ گیلے سرخ ہو گئے، تایا بند ہوتی آنکھوں سے نکاہت سے سانس لے رہے تھے۔ وہ آپ کو آواز دے رہے تھے، آپ آگے سے نہیں ہٹیں تو وہ… ظفر اس سے پیش آنے والا واقعہ بتا رہا تھا، مگر اس وقت یہ سب غیر ضروری تھا۔ بامشکل اس سے آواز مجمع کر کے سوچنا چاہا کہ سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہے۔ ان کا خون بہہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ اسے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ظفر اس سے بھی زیادہ خواص واختہ لگ رہا تھا، آفس بلڈنگ بھی بند ہو گئی تھی، نہ ہوتی تب بھی یہ جگہ بلڈنگ کی پشت پہ تھی، آس پاس کوئی نہیں تھا جس سے مدد کے لیے بلا پاتی۔ جاؤ دیکھو، گاڑی میں کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، پہلے ان کا خون روکنا ہے، پھر ہسپتال لے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں جی، آپ کی گاڑی ہے، کدھر رکھا ہوگا آپ نے؟ وہ دیکھ کر واپس آئے اور شدید بدحواسی کے عالم میں بھی اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے بتایا، اوہ خدایا! میں کیا کروں؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی، اس کا سیاہ پر سیڑھیوں کے قریب گرا پڑا تھا۔ ظفر! اس سے پکارا مگر وہ نیچے دیکھتا رہا۔ ظفر میری بات سنو! وہ دبی دبی چلائی۔ پہلے تسی منہ تے ڈھکو۔ وہ ہکلا گیا تھا۔ اوہو میری بات سنو، جاؤ میرا پرس اٹھا کر لاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کا پرس لے آیا۔ پرس میں کچھ بھی ایسا نہ تھا، تایا کی سانس ہلکی ہوتی آوازیں ویسے ہی سنائی دے رہی تھیں۔ خدایا وہ کیا کرے؟ زخم شاید بہت بڑا نہ تھا، مگر بڑھاپے کو پہنچتی عمر میں جو گرنا بہت تشویشناک تھا۔ تایا ابا پلیز آنکھیں کھولیں، ہم آپ کو ہسپتال لے جا رہے ہیں، مگر پلیز آنکھیں کھول لیں۔ تایا فرقان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولی اور صحیح کے اس بات سے بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہیں، پھر آنکھیں بند کر دی۔ وہ ان کا ابلتا خون کیسے روکے؟ عبایا کرنے والی لڑکیوں کی اکثریت کی طرح وہ عبائی کے نیچے دوپٹہ نہیں لیتی تھی، سو کچھ بھی نہیں تھا کہ تایا کے زخم پہ رکھتی، مگر نہیں، اسے تیزی سے تایا کے ماتھے سے ہاتھ اٹھایا، اپنے اسٹول کی پن کھینچی اور اسے سر سے اتارا، کیچے میں جکڑے بالوں کا جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن کی پشت پہ آ گرا، چہرے کی گرد سے لٹیں نکل کر اطراف میں چھولنے لگی۔ تایا نے نیموا آنکھوں سے اسے دیکھا، اسے سیاہ کپڑے کو جلدی جلدی گول مول لپیٹ کر ان کے ماتھے کے زخم پہ دبا کر رکھا۔ تایا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ ظفر گاڑی ادھر لے آؤ، ان کو جلدی سے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ اس سے ایک ہاتھ سے تایا کے زخم کو کپڑے سے دبائے، سر اٹھا کر ظفر کو دیکھا، وہ ہکا بکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ظفر گاڑی ادھر لے کر آؤ، وہ غصے سے زور سے چلائی۔ وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں تایا کو سہارا دے کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ فاروق کہاں ہے؟ کیا وہ گھر پہ تھا؟ کار میں بیٹھتے ہوئے اسے تایا کے دوسرے نمبر کے بیٹے کا خیال آیا، جہاں وہ اسٹاپ کر رہا تھا۔ نہیں جی، فاروق بھائی کی آج کال تھی، وہ ہسپتال میں ہے۔ ظفر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے بے چینی سے بیک ویو مرر میں اس کو دیکھا۔
ٹھیک ہے, ہسپتال لے چلو, جلدی کرو. وہ پچھلی سیٹ پہ تایا کے ساتھ بیٹھی, ابھی تک ان کے زخم کو سیاہ کپڑے سے دبائے ہوئے تھی. مگر باجی آپ ایسے کیسے جائیں گی؟ سفر کو تایا سے زیادہ اس کی فکر تھی. اوہو, جو کہا ہے وہ کرو, تیز چلاؤ گاڑی. ظفر چپ ہو گیا مگر وہ بے حد غیر آرام دہ تھا. چند ہی منٹ بعد اس سے کار گھر کے گیٹ کے سامنے روکی. حیا نے چونک کر اسے دیکھا. گھر اسپتال کے راستے میں ہی تھا مگر انہیں وہاں نہیں رکنا تھا. 1 منٹ باجی میں آیا. سفر, وہ اجنبی سے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ گیٹ کے اندر جا چکا تھا. پورا منٹ بھی نہیں گزرا جب وہ دوڑتا واپس آیا. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا, دروازہ بند کیا, ایک دوپٹہ اس کی طرف اچھالا اور کار سٹارٹ کر دی. وہ سفر, اس سے جیسے تھک کر نفی میں سر ہلایا, پھر طے شدہ سفید دوپٹہ کھولا اور لپیٹ کر سر پہ لے لیا. وہ سائمہ تائی کا دوپٹہ تھا, وہ پہچانتی تھی. تایا نیما آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے. اتنا وقت دوپٹہ لانے میں ضائع کر دیا تم نے, خیر تھی سفر, میں ایسے ہی چلی جاتی. جواب میں سفر نے ہولے سے سر جھٹکا. 2 خاندانوں میں وقت ڈال کر اب حیا باجی کہتی ہیں کہ میں ایسے ہی چلی جاتی. زیر لب وہ خفیے سے بڑبڑایا تھا. اسے ایک دم سے زور سے ہنسی آئی مگر بامشکل وہ دبا گئی. اس بدتمیز سفر کو تو وہ بعد میں پوچھے گی. فاروق ہسپتال میں ہی تھا. تایا کو فوری طور پہ داخل کر لیا گیا. انہیں کار سے ٹکر نہیں لگی تھی, بس اسے آگے دھکیلتے وہ خود بھی توازن برقرار نہیں رکھ پائے تھے. معمر آدمی کے لیے گرنا ہی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, مگر فاروق کا کہنا تھا کہ اتنی تشویش کی کوئی بات نہیں, معمولی چوٹیں ہیں, ٹھیک ہو جائیں گی. ایک تو پتہ نہیں ان ڈاکٹرز کو اتنے بڑے پیمانے پہ چیر پھاڑ کرنے کے بعد بھی اچھے خاصے زخم معمولی کیوں لگتے ہیں. گھر فون مت کرنا ابھی, سب خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گے. ویسے بھی ٹانگیں لگوا کر ان کو گھر لے جائیں گے. اور تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ فاروق اسے تایا ابا کی حالت کے بارے میں بتانے کے بعد مڑنے لگا تو ایک دم جیسے اسے خیال آیا. نہیں میں ٹھیک ہوں, تھینک یو. اسے نہیں بتایا کہ اس کا دایاں گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے. وہ جیہان سکندر کی بیوی تھی, اتنے معمولی زخموں کو لے کر کیوں پریشان ہوتی. جیہان, پتہ نہیں وہ کہاں تھا, اس سے کب بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے. اس کا ذہن پھر اس سہج پہ بھٹکنے لگا. تبھی فاروق نے کہا, تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ, ابا خیریت سے ہیں. اس سے شائستگی سے پیشکش کی. ایک زمانے میں وہ سائمہ تائی کے پاکول اس کو پسند کرتا تھا مگر جب سے وہ ترکی سے آئی تھی اس کے پردے کے باعث یا جیہان کی آمد کے باعث وہ محتاط ہو گیا تھا. میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں, میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی. فاروق گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا. ابا کو اس سے وہیں سے کال کر کے اطلاع دے دی تھی. یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی کسی کو مت بتائے. ذیشان انکل ابا کے ساتھ ہی گھر پہ تھے. انہوں نے ابا کو بتایا تھا کہ حیا صبح ان کے آفس آئی تھی مگر جلدی واپس چلی گئی. اس سے بے اختیار ماتھے کچھ ہوا. کیا وہ آج کا ہی دن تھا؟ یوں لگتا تھا کہ اس بات کو صدیاں بیت گئی. اوہ ابا, ان سے معذرت کر لیں, مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا. پھر اس سے ان دونوں کو ولید کے متعلق بتایا. وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی, اقدام قتل تھا اور زد میں تایا فرقان اصغر بھی آئے تھے. ابا کا غم و غصے سے برا حال تھا. اس سے انہیں خود آنے اور گھر میں کسی سے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا کہ وہ لوگ بس واپس ہی آ رہے تھے. رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ فروغ اور ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچے. تایا چل سکتے تھے مگر سہارا لے کر. ایک طرف سے ان کو فروغ نے سہارا دے رکھا تھا, دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا. گھر کے داخلی دروازے پہ وہ بے اختیار رکی. ایک دم سے بہت کچھ یاد آیا تھا. وہ تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی. چلو حیا, میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا. تایا نے نقاہت بھری آواز میں اسے جیسے اکتا کر ڈانٹا تھا. اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا. بامشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکھٹ کے اندر آئی. لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہوئے. اس نے سیاہ ابائے پہ سفید ستاروں والے دوپٹے سے ترچھا سا نقاب لے رکھا تھا. ایک وہ رات تھی جب اسی جگہ سے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا. وہ ایک آج کی رات تھی جب وہ اس حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا. تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور اس سے جس دوپٹے سے نقاب لے رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا. کیا ہوا فروخ, حیا؟ سائمہ تائی, سونیا بھابھی, ارم سب پریشانی سے دوڑے چلے آئے. فروخ سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد دے رہی تھی. تایا ابا نے بیڈ پر لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا. سارے گھر والے پریشان اور متاثر سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے. تایا لیٹ گئے تو اسے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا
اور ان کا تکیہ درست کیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ولید لاغاری نے ہمیں کار سے ٹکر ماری تھی، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ کون ولید لاغاری؟ ارم ذرا حیرت سے چونکی۔ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، عمیر لغاری کا بیٹا۔ تایا کی گردن تلے تکیے رکھتے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فروغ خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا، پانی۔ سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پہلے خود پانی پیا، پھر ان کے لیے پانی لے آئی۔ بیٹا، تمہاری شال۔ انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نقاہت زدہ لہجے میں یک لفظ سے استفسار کیا۔ شال سے مراد اس کی سٹول تھی۔ اسے سمجھ کر اسوات میں سا ہلا دیا۔ وہ میں نے رکھ لی تایا ابا، استعمال کے لیے نئی سٹول لے لوں گی، مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس سٹول کو کبھی نہیں دھوں گی تایا ابا، اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اسبات میں ذرا سی جنبش دی اور آنکھیں موند دیں۔ سائمہ تائی حق تک ان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو حیا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور خود حیا شاید ساری زندگی اس لمحے کو، اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی، جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون کا خراج لے کر اسے اس کا بہت کچھ لوٹا گیا۔ خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تایا سو گئے تھے۔ پھپھو، سلیمان صاحب اور فاطمہ تائی ابھی وہیں بیٹھی تھیں۔ ان سب کو ظفر فوراً بلا لایا تھا۔ سائمہ تائی اور داور بھائی، سونیا، بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ سب تایا کے لیے پریشان تھے۔ ابا کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ اب ہر ممکن طور پہ ولید کو گرفتار کروانا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے تھے۔ وہ اب تھک گئی تھی، سو وہاں سے اٹھائی، کچن سے گزرتے ہوئے اس سے دیکھا ظفر چائے کے برتن دھو رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس سے سر مزید جھکا لیا۔ سنو ظفر، وہ باہر جانے سے قبل ایک لمحے کو رکی۔ ظفر نے سر جھکائے ہوئے ہی جی کہا، جیسے آج وہ اسے دیکھ لینے پہ ابھی تک شرمندہ تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے ایمرجنسی سچویشن کہتے ہیں، اور یقین کرو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی سچویشن کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کی شریعت بھلے کتنی بھی سخت ہے مگر اندھی نہیں ہے۔ ظفر نے سمجھنے اور نہ سمجھنے کے مبین سر اسوات میں ہلا دیا۔ کمرے میں واپس آتے ہی اسے دروازہ لاک کیا اور پرس سے فلیش نکالی، لیپ ٹاپ آن کر کے گھٹنوں پہ رکھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، سو اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی۔ اس نے ویڈیو وہیں سے شروع کی جہاں سے چھوڑی تھی۔ 1 2 3، پھر کتنی ہی دفعہ اسے بار بار وہ فلم دیکھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو جیسے وہ اس کے ہزار سے نکلی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ بار بار ایک ہی بات کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ کیوں کبھی یہ نہ جان سکی کہ نرم لہجے والا میجر احمد ہی جیان ہے۔ بس ایک دفعہ جب وہ دونوں چاندی کے مجسموں کی طرح جھیل کے کنارے بیٹھے تھے، تب جس طرح جیہان نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، اس سے کچھ یاد آیا تھا۔ میجر احمد کا انداز، آواز بے حد مختلف سہی، مگر اس وقت اسے دونوں کا انداز بالکل ایک سا لگا تھا۔ پھر بھی وہ جان نہ سکی جب وہ اغوا ہوئی تھی تب ہوش کھونے سے قبل اس سے فون کال کی گھنٹی سنی تھی۔ وہ جیہان تھا جو اس سے کال کر رہا تھا تاکہ وہ اندازہ کر سکے کہ وہ کس کمرے میں تھی۔ پھر جب اس نے کسی کو اس روسی کا سر دیوار سے مارتے ہوئے دیکھا تھا تب وہ غنودگی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جان سکی کہ وہ وہیں تھا، اس کے پاس ہمیشہ کی طرح، ایک فاصلے سے اس پہ نظر رکھے، اور حالی نور اس کے ہوٹل میں کام کر چکی تھی۔ تبھی وہ عبدالرحمن پاشا کے ذکر پر اتنی ٹچی ہو جاتی تھی۔ ساری کڑیاں ملتی جا رہی تھیں۔ جب تک آپ یہ باکس کھولیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ یہ پنکی نے کہا تھا، اور تب اس سے جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جس سے وہ سمجھے کہ ڈالی کی زندگی بے یقینی کا شکار ہے۔ وہ اپنے بارے میں ہر وقت ایسی باتیں کیوں کیا کرتا تھا؟ ہر وقت موت کے لیے، دنیا چھوڑنے کے لیے تیار۔ جیہان سکندر ایسا کیوں تھا؟ اور اب وہ کہاں تھا؟ ایک دم وہ چونک کر اٹھی۔ ہاں، بھلا اب وہ کہاں تھا؟ یہ ویڈیو ذرا پرانی تھی، اس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت نہیں تھی، مگر وہ سب اس وقت بے معنی تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ اس وقت کہاں تھا۔ اس سے فون نکالا اور اس کا ہر فون نمبر ٹرائی کیا جو وہ جانتی تھی، مگر سب بند تھا۔ شاید پھپھو کو کچھ علم ہو،
وہ اٹھی, وضو کر کے پہلے نماز پڑھی, پھر باہر چلی آئی. دایاں پاؤں ٹھکنے اور ایڑی کے قریب سے بہت درد کر رہا تھا. شاید موچ آئی تھی, مگر ابھی پٹی باندھنے کا مطلب اماں یا ابا کو اسے ترکی جانے سے روکنے کا بہانہ دینا تھا. پھپھو اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی. وہ ان کے قریب کوچ پہ بیٹھ کر ان کو دیکھنے لگی. وہ چہرہ ہاتھ میں چھپائے دعا مانگ رہی تھیں. شاید وہ اپنے بیٹے کی سلامتی مانگ رہی تھیں. اس کا دل جیسے ٹوٹ کر ابھرا. ارے تم کب سے یہاں بیٹھی ہو, پتہ ہی نہیں چلا. چہرے پہ ہاتھ پھیر کر انہوں نے سر اٹھایا تو اسے دیکھا, اور اسے دیکھ کر جیسے خوشگوار حیرت ہوئی. آپ سے کچھ بات کرنی تھی پھپھو, وہ بولی تو اس کی آواز مدھم تھی. کیا آپ جانتی ہیں جیہان کدھر ہے؟ وہ مجھے کبھی بتایا نہیں کرتا, مگر وہ ذرا رکی. جانے سے پہلے اس سے کہا تھا کہ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اچھا, اس سے اجنبی سے انہیں دیکھا. اسے کسی اور سے بھی یہی بات کہی تھی, مگر مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں کہ. کہتے کہتے وہ ایک دم رکی. ایک جھماکے سے اسے یاد آیا لندن. وہ کتنی ہی دفعہ لندن جانے کی بات کر چکا تھا. وہ لندن میں تھا, یقیناً وہ وہیں تھا. اوہ, اس سے واقعی مجھے بتایا تھا. اس سے جیسے اپنی کم عقلی پہ افسوس سے سر ہلایا. مگر اس سے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کب واپس آئے گا. کہہ رہا تھا ایک آخری کام ہے, پھر وہ ترکی چھوڑ دے گا. پپو احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی, جیسے انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنا جانتی ہے. مجھے جانا ہے استنبول کلیئرنس کروانے. میں یہ کام کریے اسے ضرور ڈھونڈوں گی پپو. آپ دیکھیے گا میں اسے واپس لے آؤں گی. ہے ہاں, اللہ پر توکل کرو اور آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو, وہ آ ہی جائے گا. نہیں پھپھو, اسے نفی میں گردن ہلائی. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا تو عقل نہیں سستی ہوتی ہے. میں اس کو ڈھونڈنے ضرور جاؤں گی. وہ کھڑی ہوئی اور سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ذرا سا مسکرائی. ہر دفعہ وہ میرے پیچھے آیا کرتا تھا, ایک دفعہ میں چلی جاؤں گی تو اس میں برا کیا ہے. جاتے جاتے وہ ایک لمحے کو رکی. پھپھو, ابا اور تایا لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. پپو کے چہرے پہ حیرت ابھری, پھر جیسے انہوں نے سمجھ کر سر جھٹکا. یہ جیہان نے کہا ہوگا تم سے. پتہ نہیں میرا بیٹا اتنی پرانی باتیں یاد کیوں رکھتا ہے. تم اس کی مت سنو, وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے. اگر اس سے پتہ چلے کہ آپ نے یہ کہا تو وہ کیا کہے گا. وہ کہے گا میری ممی کی مت سنا کرو, وہ ایسے ہی بولتی رہتی ہیں. ہلکے سے مسکراتی. اسے یقین تھا جیہان پھپھو کے بارے میں کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا تھا. ناشتے کی میز پہ اماں نے سرسری سے انداز میں یہ بات اسے تب بتائی جب پھپھو اور ابا اٹھ چکے تھے. کل دوپہر آبدہ بھابھی آئی تھیں. پھر وہ جو کانٹے میں آملیٹ کا ٹکڑا پھنسا رہی تھی سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی. وہ رضا کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی. نوالا اس کے حلق میں ڈک گیا. اسے لگا اس سے غلط سنا ہے. میرا رشتہ, آر یو سیریس. وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی. جب تم اپنی خواہ مخواہ کی ضد کے پیچھے جیہان کو یوں اپنی زندگی سے نکالو گی تو لوگ یہی کہیں گے نا. وہ چکرا کر رہ گئی. جیہان اس کی وجہ سے نہیں گیا تھا, وہ جانتی تھی, مگر باقی سب تو نہیں جانتے تھے. ان کے ذہن ارم کی اس بڑھا چڑھا کر کی گئی بات میں اٹکے تھے. دل تو چاہا کہ اگر رضا سامنے ہوتا تو کچھ اٹھا کر اسے دے مارتی. اور اف, اسے سر جھٹکا. اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ چیزیں اٹھا کر دے مارنے کی کتنی شوقین تھی, اور وہ کتنی جلد جان گیا تھا. اب مزید اس سے کچھ نہیں کھایا جانا تھا. اس سے پلیٹ بھری کر دی. آپ تو چچی سے کہیے گا کہ آئندہ ایسی بات سوچیں بھی مت. لوگوں کو میرا اور جیہان کا رشتہ والی کمزور لگتا ہوں, مگر ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے اماں. شور. اماں نے جیسے اکتا کر سر جھٹکا. وہ وہاں سے اٹھائی. ساری رات کی بے خوابی اور ویڈیو, تایا کا ایکسیڈنٹ, اور پھر آبدہ چچی کا یہ قصہ. اس کا سر درد کرنے لگا تھا. ارم درست کہہ رہی تھی. وہ لوگ جان بوجھ کر اس کے نکاح کو کمزور ثابت کرنے پہ تلے تھے. آج اسے آفس نہیں جانا تھا. ابا آج خود آفس گئے تھے. وہ اب بہت بہتر محسوس کر رہے تھے. پتہ نہیں ولید کے خلاف ایف آئی آر کا کیا بنا. کاش جیہان نے اس کے سر پر فرائی پین کی جگہ پورا پریشر کوکر دے مارا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس نے ابا کے آفس کے دروازے میں مدھم سی دستک دے کر اسے دھکیلا. وہ سامنے اپنے میز کے پیچھے بیٹھے فائلز کی فرق گردانی کر رہے تھے. آخر پہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے. بیماری نے انہیں کافی کمزور اور سرد کر دیا تھا. آؤ بیٹھو. انہوں نے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا. وہ صحت میں جلدی ان کے مقابل کرسی تک آئی. پرس میز پہ رکھا اور کرسی پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی. مارکیٹنگ فنڈ میں سے کٹوتی کس نے کی ہے؟ انہوں نے سامنے کھلی فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. وہ اس کی کارکردگی دیکھ رہے تھے.
اور یقیناً انہیں اس میں سے بہت سی غلطیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈیویڈنڈ دینے کی؟ فادر ڈیئرسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا اور اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ وہ انگلیوں سے نقاب ناک سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے حفیظ سے بولی۔ ڈاٹر ڈیئرز احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے تھے۔ رہنے دیں ابا، اچھا بتائیں ولید کی ایف آئی آر کا کیا بنا؟ وہ پولیس کو نہیں مل رہا، اس کا باپ اس کو گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا۔ یقیناً وہ بالآخر انہوں نے حیا سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ جیحان صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ سائمہ بھابھی کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو ہماری دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی کہ وہ ان پہ جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جیحان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست ماننا جانا چاہیے۔ وہ بھی حیا تھی، اس سے ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا اور اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی۔ بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی۔ ابا، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا جو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ابن عمر نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لہجے بھر کو رکی۔ سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے کہنے پر ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ابا، آپ جانتے ہیں اس پہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکے سے مسکرائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ عمر جیسا ہے۔ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل، ابا نے ہولے سے سر جھٹکا۔ تم LLB اسٹوڈنٹ ہو، میں تم سے بحث میں جیت نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا، وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ کچھ ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر ہو گیا تھا۔ اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دیں۔ اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی۔ تو پھر؟ ابا، ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے۔ اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی، آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کلیئرنس نہیں ملی۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں، واپسی پھر ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ابا متفق نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پہ خاموش ہو گئے۔ ابا، وہ ایک اور بات بھی تھی۔ ہمت کر کے اس سے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں، بس ایک ہفتے کے لیے، میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ ہی انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میں روایتی ابا بن گئے۔ ابا پلیز، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کلیئرنس کروا کر سیدھا آپ واپس آئیں گی۔ جتنا گھومنا ہے استنبول میں گھوم لو، ترکی کی کسی اور شہر میں جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈسی گروپ کے ساتھ جانا۔ لندن وغیرہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک ہفتے؟ حیا، تم نے سن لیا جو میں نے کہا؟ ان کا لہجہ نرم تھا مگر ابرو اٹھا کر تنبیہ کرتا انداز سخت تھا۔ وہ حفیظ سے جی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے اس نے آج وقت نہیں لیا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے اپنے آفس میں مل گئے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر،
ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان کے مقابل بیٹھی وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی سطح سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، لوگ شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مخالفت کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں تب بھی حجاب اتنا ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ انہوں نے مسکرا کر دھیرے سے اس بات میں سہ لا کر تائید کی۔ مگر سر، میں جب اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی، اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تو وہاں صلح بالصبر، انسان کو انسان سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے میری بات کی تاکید کی تھی، رائٹ؟ جی پھر؟ وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر سر، یہ کہ میری پھپھو کہتی ہیں انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے، جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح پہ آئے جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھیں۔ مگر پھر ہم سو بل صبر کیسے کریں گے سر؟ جیہان کی طرف کی روداد سننے کے بعد یہ سوال اس کے ذہن میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کی پھپھو ٹھیک کہتی ہیں، سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی پرابلمز سائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ مگر وہ لہجہ بھر کر رکے، وہ نامحسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کو ہوئی، اسے اسی مگر کا انتظار تھا۔ مگر انسان پہ ہر وقت ایک سا فیض نہیں رہتا میرے بچے، وقت بدلتا ہے، مسئلے بھی بدلتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا ہوتا، تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے۔ انسان کو صرف تب اپنے پرابلم شیئر کرنے چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے ان کا حل نہ ملے۔ کوئی ایک دوست، ایک ٹیچر یا پھر کوئی اجنبی، کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جو وقتاً تواصل بالصبر کرے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس شخص کو کبھی اپنی بیساکھی نہ بنائے۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ تواصل بالصبر صبر کی تکلین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ اسے سمجھ کر سہلا دیا۔ اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی، جھاگ کی اشکال چھٹی جا رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گئی، اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو۔ اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا تھا۔ آپ نے کہا تھا میں حساب کی پہلی میں کچھ مس کر گئی ہوں۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، پھر مجھے ایک خیال آیا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے کہتے سر آگے کو ہوئے۔ سر، جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا چھپے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو جا لیا۔ اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے، مگر ان کا فیصلہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھوڑا گیا، جو قبیلہ اوس سے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ یہود کی اپنی سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی۔ ہاں، میں نے یہی بات مس کر دی۔ آخر میں بنو قریظہ کو ان کے اپنوں ہی سزا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئے۔ یہ آپ کہاں چلی گئی؟ غزوہ بنو قریظہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی۔ آیت حجاب قرآن کی جس سورہ میں ہے اس کا احزاب نام ہے، بنو قریظہ نہیں۔ آپ کو احزاب کے دائرۂ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔ اچھا، پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیا مس کر گئی ہوں؟ اس سے خفگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے۔ حیا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورہ احزاب اور حجاب میں مماثلت ہے۔ یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے اسے ایک پہیلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا تھا، سو آپ کو یہ پزل خود مکمل کرنا ہے۔ سر، تھوڑی بہت چیٹنگ تو جائز ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اچھا، کچھ کھائیں گی؟ آج تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں۔ نہیں سر، بس یہ کافی ہے۔
پھر میں چلوں گی، اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہیلی کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی، وہی قسم سے کہتی اٹھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، انہیں جیسے اپنی اس ذہین اسٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی۔